हेलो व्यूअर्स, आप देख रहे हैं बॉडी पॉलिटिक और मैं हूं जावेद लांगा। नाजरीन, जब से 2024 के आम इंतखाबात का ऐलान हुआ है और उसकी डेट आ गई है, तो बज़ाहिर तो इस पर हर तरफ से तसल्ली का इजहार किया गया है और होना भी चाहिए। ज़ाहिर है, इलेक्शन पर जो गैर यकीनी के सवालात उठ रहे थे और ख़तरात मंडला रहे थे, वो कोर्ट के हेयरिंग इंटरवेंशन और उसके बाद जो सूरत हाल हुई आपके सामने, कंसल्टेशन के साथ डेट आ गई, तो अब उस पर ज़्यादा गुंजाइश नहीं रहती कि इलेक्शन के इनकाद पर और उस पर शक व शुबे का इजहार किया जाए। जैसा कि अक्रॉस द बोर्ड इसकी बड़ी तारीफ़ हुई है, वेलकम किया गया है पॉलिटिकल पार्टीज़ ने और ह्यूमन राइट्स के इदारों ने, वकला तंजीमों ने, सब ने सेलिब्रेट किया है इसको कि ये बड़ा अहसन फ़ैसला है कि बिलाखिर पाकिस्तान में इंतखाबात के जो इनकाद है उसकी तारीख भी आ गई है और एक मोमेंटम भी जनरेट हो गया है। लेकिन इंतखाबात के ऊपर जो सबसे बड़ा ख़तरा मंडला रहा है इस वक्त, वो है अमन अमान की सूरत हाल। क्योंकि हमारे जो पॉलिटिकल माजी है उसको देखते हुए और माजी करीब यानी गुज़िश्ता इंतखाबात के जो तजुर्बात हैं पाकिस्तान में, उसको देखते हुए ये कहा जा सकता है ईज़िली कि लॉ एंड आर्डर सिचुएशन सबसे बड़ा ख़तरा है। गो के इंतखाबात के इनकाद और उसकी तारीख़ और उसके इलेक्शन कमीशन की तरफ से तैयारियों और बाकी चीज़ों पर तो सवालात नहीं उठते, लेकिन जब अमन و अमान की सूरत हाल इलेक्शन के लिए आइडल ना हो और सारे प्रोसेस के लिए, तो ये बड़ा एक लम्हा फ़िक्रिया है। हालिया दिनों में, एक दो दिनों में पाकिस्तान में जो अमन अमान से रिलेटेड डेवलपमेंट्स हुई वो बड़ी स्टार्टलिंग और चौंका देने वाली हैं। वो इस सेंस में कि जो दो तीन वाक़यात हुए हैं, बल्कि उनको आप देखकर कह सकते हैं कि अमन अमान का एक सीरियस थ्रेट जो है वो सर उठा रहा है। मियांवाली के एयरबेस पर जो हमला था और उसमें 8 से 10 लोग इन्वॉल्व थे, गो के उनको न्यूट्रलाइज़ किया गया, उनको मारा गया और पावर किया गया और उन्होंने कोई बड़ा नुकसान भी नहीं किया, क्योंकि वहाँ जो इंस्टॉलेशन थी और चीज़ें थी वो ज़्यादातर इस्तेमाल में नहीं थी, इस तरह हाल्ट खड़ी हुई थी, तो ये इतना बड़ा नुकसान नहीं था। अगर वो वहाँ अंदर पहुँच गए थे और फंक्शनल तैयारों को और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर नुकसान पहुँचाते तो बड़ा ही संगीन मुआशी और लॉ एंड आर्डर का इशू एक डेवलप हो जाता। और उसके अलावा गवादर में जो इंसिडेंट हुआ है जिसमें भी बहुत सारी जानें कीमती गई हैं, और दूसरी तरफ केपी में जो छोटे मोटे वाक़यात हुए हैं हंगू में, तो ये इनको मिलाकर हम कह सकते हैं कि एक ऐसी पिक्चर बन रही है जिससे इलेक्शन के स्मूथ और फ्री एंड फेयर इनकाद पर सवाल उठ सकते हैं। गुज़िश्ता जो 2018 की इलेक्शन थी उसका तजुर्बा हमारे सामने है और बड़ा रिपोर्ट हुआ है, उस पर डिस्कस भी हुआ है। किस तरह आपने देखा कि कुछ पार्टीज़ जो थी बिल्कुल कैंपेन के मैदान से और जलसे जुलूस, कार्नर मीटिंग्स, इनसे बिल्कुल भाग चुकी थी और उनकी कोई प्रेजेंस नहीं थी। ख़ासतौर पे केपी में अवामी नेशनल पार्टी, JUI और पीपल्स पार्टी ओवरऑल मुल्क में उनके लिए मैदान तंग कर दिया गया था और उनकी लीडरशिप जो थी वो मुकम्मल अंडर थ्रेट थी। बड़े वाक़यात हुए, ब्लास्ट हुए, मौलाना पर अटैम्प्ट हुआ, ANP की लीडरशिप शहीद हुई। यहाँ बलूचिस्तान में मस्तूंग में इलेक्शन के दौरान एक बड़ा वाक़या हुआ था जिसमें 200 लोग जाने गंवा बैठे थे। काफ़ी कीमती पॉलिटिकल लोग थे जो उस प्रोसेस का हिस्सा थे, वो चले गए थे। तो इस तरह इलेक्शन तो मुनक़िद हो गई थी 2018 की, तो किसी तरह से वो आइडल इलेक्शन नहीं थी और सबके लिए बराबर मैदान नहीं था, क्योंकि कुछ पार्टीज़ अपने वर्करों के और अपने लीडरान के लाश उठा रही थी, तो कुछ पार्टी आज़ादाना तौर पर बहुत सारी पार्टीज़ जो हैं वो आज़ादाना तौर पर इंतखाबात जो है लड़ रही थी, जलसे कर रही थी, ख़ास तौर पर PTI। और किसी हद तक मुस्लिम लीग को थोड़ा बहुत स्पेस था कि गो के उनके ख़िलाफ़ बाकी जो महाज था वो हर तरफ से गर्म था, लेकिन उन पर मुस्लिम लीग और उसकी लीडरशिप पर कोई फ़िज़िकल असाल्ट हमने या इतना बड़ा हमला नहीं देखा जिससे ये हम गेज कर सकें कि मुस्लिम लीग भी मिनसल पार्टी या उनकी लीडरशिप ज़्यादा ज़ेर अताब थी। गो कि उन पर किसी और किस्म का जो अताब था, जो मीडिया की तरफ से था, इदारों की तरफ से था, या एक प्रोजेक्ट था उसको एग्जीक्यूट करने के लिए जो किया गया था,
باقی وہ کر سکتے تھے. تو اگر اس طرح کی خدا نخواستہ کوئی صورتحال ڈیولپ ہوتی ہے تو پھر انتخابات تو ہوں گے، لیکن جو ہم لیول پلینگ فیلڈ فیئرنیس کا ایلیمنٹ ڈھونڈ رہے ہیں انتخابات میں، اور جو مطالبہ بھی ہے کلیکٹیولی، وہ شاید ہمیں نہ دکھائی دے. کیونکہ جس طرح میاں والی کے واقعے میں ایک تنظیم جہاد تحریک جو بالکل نیا آؤٹ فٹ ہے اور نیا فنامنا ہے، انہوں نے ذمہ داری قبول کی ہے. اب تک اس کے خد و خال تنظیم کے اور ایفیلیشنز کہاں سے آئی ہے، اوریجن کسی کو پتہ نہیں. چند جو بڑے بڑے صحافی ہیں یا میڈیا ہاؤسز ہیں، ان کو ایک میسیج کے ذریعے یا کسی فیکس کے ذریعے یہ جو ذمہ داری ہے قبول کی گئی ہے اس میاں والی انسیڈنٹ کی. لیکن دس از ویری اسٹرینج کہ اتنا بڑا جو امبریلا بنا ہوا ہے بہت ساری تنظیموں کا جو ذمہ داری قبول کرتے ہیں، اس میں ایک نئی اور مبہم تنظیم کا اضافہ ہوا ہے. کل جب فل سوئنگ ہمارے ملک میں الیکشن کیمپین چلے گی اور لیڈرشپ باہر آئے گی، ظاہر ہے آئندہ ہفتے یا آپ منڈے کے دن سے ایک ایکٹیویٹی دیکھیں گے میٹنگز کی صورت میں اور الائنسز کی صورت میں بات چیت ہوگی یا کارنر میٹنگز ہوں گی. اور 1 مہینے کے بعد 2 مہینے کے بعد تو فل سوئنگ آپ کو جلد سے میدان میں نظر آئیں گے، کیونکہ بڑی بڑی پارٹیوں کو پہلے تیاری کرنی پڑتی ہے. پورا ملک ہے، بڑی کیمپین ہے، تو بڑی جو لیڈرشپ ہے ہائیسٹ وہ پہلے سے شروع کر دیتی ہے مختلف شہروں میں اور ملک کے مختلف حصوں میں جلسے کرنا. تو یہ کس طرح سیفلی ہوگا، لیڈرشپ کی سیفٹی پر کس طرح جو ہے وہ ایگزیکیوٹ کیا جائے گا لا اینڈ آرڈر کو. جیسا کہ انٹیریئر منسٹر، فیڈرل انٹیریئر منسٹر جو بگٹی صاحب ہیں، انہوں نے بھی ایک ایسا اندیا دیا ہے ملک کی جو میجر پولیٹیکل پارٹیز اور لیڈرشپ ہے ان کو خطرات لاحق ہو سکتے ہیں. یہ پریمپشن ہے، ظاہر ہے ان کو فیڈ بیک ہوگی اداروں کی، ایجنسیز کی. تو یہ ایک بڑا سوالیہ نشان ہے. اگر ہماری الیکشن کسی طرح لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے ہیمپر ہوتی ہے اور بہت سارے واقعات ہو جاتے ہیں، تو ظاہر ہے ایک فیئرنیس کا ایلیمنٹ اس میں نہیں رہے گا. اور پارٹیز اگر ڈسٹرب ہوئی، ان کی کیمپین ڈسٹرب ہوئی کے پی میں، بلوچستان میں یا دوسری جو فیڈرل پارٹیز ہیں، تو یہ بڑا المیہ ہوگا اس اپ کمنگ الیکشنز کے لیے. کیونکہ ملک ایک اضطراب سے، سیاسی، معاشی اور سماجی اس ٹراما سے گزرا ہے. اگر اس کے بعد بھی ایک فائنینشیل کرنچ کے ٹائم میں جب ملک کو ایک اسٹیبل اور اچھی گورنمنٹ کی ضرورت ہے اور لوگوں کو اپنا حق رائے دہی استعمال کرنے کی ایک کھلی چھٹی ہونی چاہیے، اس میں اگر یہ بات نہیں ہوتی، پری پولنگ اور پولنگ ڈے پر یہ ساری صورتحال اس طرح ہو جاتی ہے، اور اگر امن امان چند پارٹیوں کے لیے ایک چیلنج بن جاتا ہے، تو پھر یہ فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں کہلائے گی اور اس پر بہت سارے سوالات نشان اٹھیں گے. تو الیکشن کی ڈیٹ اور اس کے انعقاد اور باقی چیزوں کو چھوڑ کر امن امان بہت بڑا مسئلہ ہے جو آگے چیلنج بن سکتا ہے. اور یہ کیئر ٹیکر حکومت، ہماری ایجنسیز اور اداروں کے لیے ظاہر ہے ایک چیلنج ہے کہ اس میسیج کو زیادہ مضبوط ہونے نہ دیں کہ آنے والے الیکشن جو ہیں وہ خطرات سے پر ہیں، اور پارٹیز کو الیکشن میں جانے کے لیے اور اس کی لیڈرشپ کو الیکشن میں جانے کے لیے ایک پل صراط سے گزرنا پڑے گا. تو ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے ملک کو پھر سے اس طرح کی بدامنی اور جو الیکشن کا پروسیس ہے جو انتہائی ضروری ہے ایک فیڈریشن کے لیے اور سویلین ڈیموکریسی کے لیے، اس میں اس طرح کے خطرات جو ہیں وہ ہوپ فلی ہمیں دکھائی نہ دیں. ناظرین، دوسرا معاملہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ، خاص طور پہ عمران خان کے جیل میں ہونے کی وجہ سے جو ان کی الیکشن کا مستقبل ہے اس پر بہت سارے سوالیہ نشان ہے. وہ جس طرح ایک محاورہ ہے کہ بھاگتے چور کی لنگوٹی ہی صحیح، تو انورٹیڈ کاماز میں اس کو لے لیجیے گا. اگر عمران خان اور ان کی پارٹی ایکٹیولی جو پی ٹی آئی اپنے نشان، اپنے جھنڈے اور لیڈرشپ کے ساتھ الیکشن میں حصہ نہیں لے پاتی، تو پھر پی ٹی آئی کا جو ووٹ ہے اور پی ٹی آئی کی جو لنگوٹ ہے وہ آخر کس کے حصے میں آنی ہے. اس دل کے ٹکڑے ہزار ہوئے، کوئی یہاں گرا کوئی وہاں گرا. ان ٹکڑوں کے انتظار میں بہت ساری پارٹیز بیٹھی ہوئی ہیں. آپ نے دیکھا کہ کے پی میں پرویز خٹک کے ایک گروپ جو ہے پی ٹی آئی کا پارلیمنٹیرین کا، وہ بھی بڑا ایکٹیو تھا کہ کے پی میں جو رہی صحیح پی ٹی آئی کی اسٹرینتھ ہے اس کو وہ کیپچر کر لیں، کوشش کریں. اور دوسرا جو دھڑا ہے جو خود پی ٹی آئی کا ہے، سابق اسپیکر اسد کیسر، ان کی جو باقی ماندہ لیڈرشپ ہے کے پی، انہوں نے مولانا فضل الرحمان کے ساتھ بات چیت کی
تاکہ وہ اپنے لیے اسپیس نکالیں. تو لہٰذا مولانا کی بھی وہاں نظریں ہیں KP میں، اور پرویز خٹک کی بھی نظریں ہیں. ناظرین، اس میٹنگ کے صرف 2 اور 3 دن ہی بعد اسد کیسر گرفتار ہو چکے ہیں اور وہ ابھی جیل میں ہیں. تو اس طرح کی خبریں اور تجزیے بھی آ رہے ہیں کہ شاید پرویز خٹک صاحب کو یہ بات ناگوار گزری ہے کہ جو باقی ماندہ PTI ہے KP میں جو ان کے حصے میں آنے والی ہے، شاید اثر کیسر اس پر ہاتھ صاف کرنا چاہتے ہیں اور وہاں وہ ایک گروپ بنا کر KP کی پولیٹکس میں زندہ رہنا چاہتے ہیں یا اپنا اسٹرائک لینا چاہتے ہیں، جو خود ایک PTI کے لیے ایک سایہ آف ریلیف ہوگا. کیونکہ PTI اگر پولیٹیکلی اور پارلیمنٹ میں کہیں بھی ایگزسٹ کرے گی تو وہ اپنی پارٹی اور لیڈرشپ کو کہیں نہ کہیں بیل آؤٹ کرنے کی پوزیشن میں ہوگی. تو یہ بھی خبریں ہیں کہ پرویز خٹک کو یہ بات اچھی نہیں لگی اور انہوں نے پتہ صاف کرنے کے لیے اسد کیسر صاحب کو جیل بھجوا دیا ہے. ساتھ میں فواد چودھری جو سابق انٹیریئر منسٹر عمران کے بہت بڑے AD اور اسپوکس پرسن سمجھے جاتے تھے، وہ بھی جیل میں ہیں. ان کے پیچھے بھی بہت ساری کہانیاں جو ہیں وہ چل رہی ہیں. لیکن اصل بات یہ ہے کہ PTI کا جو ووٹ ہے وہ کہاں جانا ہے، یہ لنگوٹ کس کے ہاتھ لگنی ہے. اس لنگوٹ کو ہتھیانے کی کوشش میں پیپلز پارٹی بھی لگی ہوئی ہے. آپ پیپلز پارٹی کا جو سافٹ ٹون دیکھ رہے ہیں PTI کی طرف، اور خاص طور پہ عمران خان کو جو لیول پلینگ فیلڈ اور باقی چیزیں کیسز پر آپ ہلکی پھلکی موسیقی پیپلز پارٹی سے سن رہے ہیں، یہ PTI کا جو ووٹ بینک ہے اس کو اپیل کرنے کی ایک کوشش ہے. کیونکہ اگر پنجاب میں PTI کا ووٹ مسلم لیگ کو نہیں پڑتا اور وہاں کی جو نئی پارٹی ہے ترین صاحب کی استحکام پاکستان پارٹی، اس کو نہیں پڑتا، تو یقیناً وہ ووٹ مسلم لیگ کو بھی نہیں پڑے گا. تو یہ ووٹ باقی اگر آ سکتا ہے تو کسی حد تک پیپلز پارٹی کے حصے میں اس لیے آ سکتا ہے کہ بہت سارے لیڈران اور ورکرز جو ماضی میں پیپلز پارٹی کا حصہ تھے اور ان کے ساتھ تھے، وہ PTI میں چلے گئے تھے. اور یوتھ کا ایک بڑا نمبر ہے جو وہاں ایلینیٹڈ ہے، اور ان کی جس طرح تربیت کی گئی ہے، ان کے اندر جس طرح کا غصہ ہے ان سارے واقعات میں اور عمران خان کے اندر ہونے سے، تو لگ نہیں رہا کہ یہ ووٹ اگر PTI کو نہیں ملے گا تو یہ مسلم لیگ کو قطعاً نہیں ملے گا. اور یہ اگر مل سکتا ہے تو پھر پیپلز پارٹی کے تھوڑے بہت امکانات بن رہے ہیں سندھ میں، بلوچستان میں، اور کسی حد تک KP میں، کیونکہ KP میں اور بھی کنٹینڈر ہیں مولانا جیسے اس ووٹ کو کیپچر کرنے میں. تو اس طرح PTI کے ووٹ کے پیچھے بہت ساری پارٹیز پڑی ہوئی ہیں. ان کی کوشش ہے کہ اس یوتھ کو، اس ووٹ کو جو ناراض بھی ہے، ایلینیٹڈ بھی ہے، کم از کم وہ اپنے فولڈ میں لائیں اور PTI کا جو مینڈیٹ ہے کسی حد تک وہ اپنے حصے میں لائیں. تو اس طرح کی ڈیولپمنٹس چل رہی ہیں. اگر PTI کو ایک اوپن حصہ نہیں ملا اور PTI بھرپور طریقے سے الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتی، تو یہ غالب امکان ہے کہ PTI کے ووٹ کی اور PTI کی جو لنگوٹ ہے حصوں اور بکھروں میں مولانا PTI کے جو باقی ماندہ تھوڑے فیکشن ہیں اور ساتھ میں پیپلز پارٹی کے حصے میں آ جائیں. ناظرین، آج کے پروگرام میں اتنا ہی. اپنا فیڈ بیک ضرور دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے لکھیں تاکہ ہم مزید ڈبیٹ کو جنریٹ کر سکیں. بہت بہت شکریہ.